अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, आज 19 मार्च 2023 और संडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कुछ बयानात हैं, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान और एज़ यूजुअल मरियम नवाज़ के बयानात और बयानात हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब ने भी एक बयान दिया है। ये सारी इस वीडियो में शामिल रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा तोशाखाना का हाल अहवाल बताऊंगा, जो कि पार्ट 2 कह सकते हैं आप इसको। अब ये देखें कि जो इल्ज़ाम लगाया करते थे इमरान खान साहब पे एक घड़ी का, वो कितनी घड़ियां और उस घड़ियों के अलावा और क्या क्या चोरी करके लेकर गए हैं। कुछ तफसीलात तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे दी थी और कुछ तफसीलात मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि पूरी शरीफ फैमिली अपनी पार्टी समेत घड़ी चोर निकली। न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि इनके जो चहीते सहाफ़ी लोग हैं वो तक भी घड़ी चोर निकले। यानी घड़ियों को और तोशाखाना को तो अपना माल समझ के ये लोग अपनी हुकूमतों में लूटते रहे हैं। तोशाखाना लूटमार का सिलसिला सिर्फ नून लीग तक ही नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी जा रहा है, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत में न सिर्फ खुद गाड़ी ली, लेकिन नवाज शरीफ को खामोश करवाने के लिए उनको भी 2 गाड़ियां गिफ्ट में तोशाखाना से उठा के दी। अब इनको क्या कहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो वैसे भी शुरू से लेकर कहते थे कि ये अंदर से एक ही हैं, ये सिर्फ बाहर से नूरा कुश्ती लड़ते हैं और अंदर से ये आपस में मिले हुए हैं, जो कि हमें तारीख भी बताती है। और इस वक्त तो खुलेआम वो पीडीएम में एक दूसरे के साथ हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। सोचिए कि 14 जमायतें अगर मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं, और लोग कहते हैं कि यार ये सारी पार्टियां, जो सियासी पार्टियां हैं, ये एक जैसी हैं। अगर एक जैसी होती तो 14 एक तरफ और एक पार्टी एक तरफ नहीं होती। इसका मकसद है कि तमाम पार्टियां एक सी नहीं होती हैं। घड़ियां तो घड़ियां, कालीन भी न छोड़े हमने, बहरे तोशाखाना में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यानी इस तरह से घोड़े दौड़ाए हैं कि जो भी माल होता जाए वो लपेटते जाओ। ये इस तरह की मीम्स इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। ये सिर्फ एक ही नहीं है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में मीम्स है। अब इन्होंने यानी PMLN ने एक मुआवजना किया है आवाम को बताने के लिए। आइए इस पर ज़रा तज्जिया करते हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान में फ़र्क देखें। जो तोशाखाना से सामान उठाया गया है, इमरान खान ने तोहफा घड़ी स्मगल की, जबरदस्त, सऊदी हुक्मरानों समेत दुनिया भर के सामने शर्मिंदा किया, पैसे दुबई के चोर बाजार से लिए, जाली रसीदें जमा करवाई, मुनाफा रिटर्न में जाहिर नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि नवाज शरीफ ने कानून के मुताबिक तोहफे खरीदे जो जुर्म नहीं है। यानी उनकी इतनी वजाहत देना भी इन्होंने गवारा नहीं किया, जबकि मैंने आपको खुला बता दिया है कि कार यानी गाड़ी लेना तोशाखाना से अलो ही नहीं है, ये तो वो तक ले चुके हैं। रही बात यह कि स्मगल करना और पैसे जाहिर न करना, ये तो इनका पुराना काम है। सिर्फ तोशाखाना ही क्यों, आपने कौन से ऐसे पैसे जाहिर किए? नेब का आज तक एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि एवन फील्ड के फ्लैट्स कहाँ से आए। सिर्फ वो एक जवाब ही दे दें तो आपकी बाकी की सारी चीज़ें तो कोई अहमियत ही नहीं रखती है, माफ़ कर दी जाएंगी। लेकिन इमरान खान पे इतनी बड़ी चार्जशीट इन्होंने दिखा दी है और ये समझती है कि अवाम इसको सच मान के और इनके धोखे में आ जाएंगे। लेकिन अब अवाम चेंज हो चुकी है। अब तो ना तो ये 80 की दिहाई है, ना 90 की दिहाई है, और तर्ज सियासत के टूल्स ये तक भी चेंज हो चुके हैं। थोड़ा सा देखते जाइए। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाता जाता हूं कि ताहिरा औरंगजेब, जो मरियम औरंगजेब की वालिदा हैं, इन्होंने भी घड़ी उठाई। इसहाक डार साहब, यानी मैं जिनको कहता हूं डार दी डार्लिंग, इन्होंने भी घड़ी उठाई। और पाइनएप्पल चोर आपके सामने है, नाम नहीं लूंगा। बेचारे सफदर साहब, इनको कुछ भी नहीं मिला। 1500 रियाल महाना वाले इस गरीब को इन्होंने तोशाखाने से भी कुछ नहीं लेने दिया। इतना जुल्म अपने घर के दामाद के साथ ये लोग करते हैं, अल्लाह खैर करे। लीजिए हसन नवाज साहब, जिनकी मैंने आपको बताया। एहसन इकबाल साहब, इन्होंने भी घड़ी उठाई
اور اب سلمان شہباز صاحب کہتے ہیں کہ صرف شہباز شریف ہی ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کا کوئی تحفہ نہیں لیا۔ اب یہ شکایت کر رہے ہیں یا کمپلیمنٹ دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی اس وقت جو ڈیٹا شائع کیا گیا ہے ویب سائٹ پر وہ ٹیمپر کیا گیا ہے، اور ٹیمپر صرف اور صرف شہباز شریف کے ریکارڈز کو کیا گیا ہے، باقی سب کو دکھا دیا گیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ سلمان شہباز کس طرح سے کھلے عام کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے کوئی گفٹ نہیں لیا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا۔ یہ ایک لسٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے میں نے یہ لسٹ اپنے ٹویٹر پر شیئر بھی کر دی ہے، آپ وہاں پہ جا کے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری لسٹ ہے ان کی کہ کتنے کتنے تحائف۔ تھوڑا سا میں آپ کو صرف ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ شریف فیملی نے 17 گفٹ لیے، زرداری فیملی نے 11 گفٹ لیے، شاہد خاقان صاحب نے 6 گفٹ لیے، خواجہ محمد آصف 8 گفٹ، مریم طاہرہ اورنگزیب 5 گفٹ لیے ہیں، طارق فاطمی 5 گفٹ، اور اسی طرح سے آگے بہت سارے نام ہیں۔ اور اسپیشلی میں نے کہا کہ آپ کو شریف فیملی کے بتاتا چلوں، کیونکہ شریف فیملی جنہوں نے سب سے زیادہ شور اٹھایا تھا توشہ خانہ پہ، ان کا تو ریکارڈ لانا لازم یعنی فرض بن جاتا ہے میرے اوپر۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی کلیریفیکیشن میں کہتے ہیں کہ تحفہ وزیر اعظم کو ملتا ہے، اور بطور وزیر اعظم توشہ خانہ سے خط آتا تھا کہ یہ تحفے آپ کے ہیں، عوام کی ملکیت نہیں۔ تحفہ آپ کی ملکیت ہوتے ہیں اور آپ بیچ سکتے ہیں۔ لیجیے جناب، اپنی پارٹی کا بندہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف بات کر رہا ہے، اور یہ بات در حقیقتاً بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے انٹرویو تک میں یہی کہا کہ دیکھیں، جو قانون کے اندر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی طور صحیح نہیں ہے، لیکن قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق ہم نے سب کچھ صحیح کیا ہے۔ لیکن یہ انہوں نے ساتھ میں بات کہی اور بڑی اچھی کہی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ان چیزوں پہ اعتراض ہے تو آپ قانون بدلیں، پھر ہم سے بات کریں، کہ اس کے قانون کے بدلنے کے بعد اگر ہم کچھ کریں تو پھر ہم مجرم ٹھہرے۔ ادروائز قانون کے مطابق کوئی بھی چیز غلط نہیں کی، نہ تو عمران خان نے کی، نہ ہی باقی وزیر اعظموں نے سوائے نواز شریف صاحب کے۔ شاہد خاقان عباسی اپنے دوسرے ہی بیان میں کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں میرا بھی نام آیا ہے، توشہ خانہ تحفے کی ملکیت حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہوتی۔ تحفے کی ملکیت اس شخص کی ہوتی ہے جس کو تحفہ ملتا ہے۔ یہ صرف انہوں نے میڈیا ٹرائل کیا ہے، کیونکہ کورٹ میں تو یہ کیس ایک دن بھی نہیں ٹک پایا، لیکن میڈیا پہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھاڑنا، اپنے اپوزیشن والے کو نیچا دکھانا، گندا کرنا، یہ اسی طرح کی ایک کیمپین ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بیانات کو شامل کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ انہیں نواز شریف کے خلاف اقامہ اور میرے خلاف انناس ملا۔ عمران خان نے تحائف بیچ کر اپنی 3 نسلوں کے لیے جائیدادیں بنا لی ہیں۔ ضرور اگر بنائی ہیں آپ تھوڑا سا بتائی دیں، یعنی آپ کو اتنا ہی پتہ چل گیا ہے کہ جائیدادیں بن گئی ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کہاں کہاں کون سی جائیداد ہے۔ تھوڑا سا یعنی 3 نسلوں کے لیے چھوڑ دیں، 1 نسل کے لیے بھی چھوڑ دیں، صرف عمران خان کی باقی کی زندگی کے لیے اگر کتنی جائیداد بنائی ہے اسی کی نشاندہی کر لیتی۔ کیونکہ مجھے یہ ایک بات پتا ہے کہ غداری کے پرچے اس سیاستدان پر ہوتے ہیں جس کے خلاف کرپشن کا ایک کیس بھی نہیں ملتا ہے، ورنہ تو باقی سیاستدانوں پہ کبھی غداری کے پرچے ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کرپشن کے ان کے اتنے کیسز ہوتے ہیں کہ غداری کا کیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ اپنے اگلے بیان میں کہتی ہیں، حالانکہ ارریلیونٹ ہے آج کے حساب سے، لیکن جیسے کہ مریم نواز کا ذکر چھڑا تو میں نے کہا یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو۔ عمران خان کو ٹی وی پر سن رہی تھی کہ کہہ رہا تھا کہ مریم کو کیمپین کرنے کی آزادی ہے، مجھے نہیں۔ مریم کو یہ آزادی تم نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی، مریم نے یہ آزادی چھین کر لی ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو چھین کر کیسے لی ہے؟ وہ جو ایک گانا چلا تھا نا بوٹ پالش والا، اب بوٹ پالش سے چھین کر لینے کو آپ دم پہ یعنی طاقت پہ چھیننا نہیں کہیں گے، آپ میں دم ہے تو الیکشن میں چھین کر دکھا دیں اور پھر بات کریں تو جچیں گی بھی۔ یعنی بوٹ پالش کر کے اگر چھین لیا کسی سے تو پھر اس کو چھیننا نہیں کہیں گے، اس کو کچھ اور کہیں گے۔ احمد جواد صاحب کہتے ہیں، اور بڑا ہی بہترین بیان دیا ہے اور مجھے بڑا دل سے لگا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، کہ 70 سال کا بوڑھا 16 گھنٹے کے اعصاب شکن سفر اور زندگی داؤ پر لگا کر لاہور خیریت سے واپس پہنچ گیا۔ یہ ہے وہ غیر معمولی انسان جو پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں، اشرافیہ، روایتی میڈیا اور سہولت کاروں کی سمجھ سے باہر ہے۔
ایک یہی بیسک جھگڑا ہے جو کہ میں آپ کو اتنے دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے۔ بیسیکلی جو عمران خان کے ساتھ تمام پارٹیوں کا یا میڈیا کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہے وہ یہی ہے کہ یہ غیر معمولی سیاستدان ہے، یہ غیر معمولی سیاست کر رہا ہے۔ جس طرح کی پاکستان میں ایک روایتی سیاست ہوتی ہے یہ اس طرح کی سیاست کر ہی نہیں رہا، جس وجہ سے تمام سیاسی پارٹیاں اور میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ سب کے سب بالکل ایک پریشانی کے عالم میں ہے کہ اس کا کرے کیا، سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ کیونکہ جو بھی سیاستدان آج تک اپنی سیٹ سے نیچے اترا ہے وہ پہلا جہاز پکڑ کے باہر ملک بھاگ جاتا ہے، یہ بھاگتا بھی نہیں ہے۔ 90 کیسز سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ECL میں نام بھی نہیں ہے، ایک قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، علاج کے بہانے تک یہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگ رہا۔ تو یہ ایک غیر معمولی سیاست کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، اور یہی الجھن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ خلیل الرحمن قمر صاحب فرماتے ہیں مریم تمہارا انتقام میرے ملک کو کھا جائے گا۔ در حقیقتاً یہ اگر دیکھی جائے تو بات کتنی سچ ہے کہ انتقام تو دو پارٹیوں کے بیچ میں چل رہا ہے، لیکن بربادی صرف اور صرف دونوں طرف سے ملک کی ہو رہی ہے۔ یعنی حکومت جو وسائل لگا رہی ہے وہ بھی ملک کی غریب عوام کے ہیں، اور عمران خان کے جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں یا جو مر چکے ہیں وہ بھی بیسیکلی پاکستان کی غریب عوام ہی ہے۔ تو در حقیقتاً دونوں طرف سے نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہے۔ جاتے جاتے آخری بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اوریہ مقبول جان صاحب فرماتے ہیں مریم نواز نے 2009 کے ٹیکس گوشوارے میں 35 لاکھ کی BMW گاڑی دکھائی جو اسے متحدہ عرب امارات سے تحفے میں ملی تھی، اور جسے توشہ خانہ میں دینے کی بجائے انہوں نے 2010 اور 11 کے گوشوارے میں بتایا کہ وہ انہوں نے 1,96,00,000 میں بیچ دی۔ یوں ہوتا ہے صاف بچ نکلنا۔ اب بتائیے یہ جتنے الزامات لگا رہے ہیں عمران خان پر وہ سارے الزامات تو ایز سچ ان کے اوپر ہیں، اور کیوں یہ عمران خان پہ اتنے سارے الزامات لگا پائے؟ کیونکہ یہ ساری چوریاں یہ سارے کام یہ خود کر چکے ہیں، اسی لیے ان کو ڈیٹیل سے پتا تھا، اور وہی سارے کے سارے الزام چپکا دیے عمران خان کے اوپر۔ ناظرین خبریں تو بہت ساری ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے فیس بک پیج انسٹاگرام پیج کو لائک کریں، ہمیں ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر فالو کریں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔